अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 3 अप्रैल 2024 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 180वां दिन है। इसराइली फौजें गजा के अंदर घुसी हुई हैं, जिनका मुकाबला गजा के मुजाहिदीन कर रहे हैं। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन बड़ी खबरें मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने रखूंगा, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि गजा में इस वक्त क्या चल रहा है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद लड़ाई और झड़पें चल रही हैं। कताइबुल कस्साम के मुजाहिदीन की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई नशर की गई है, जिसमें गजा के दीर अल बलह इलाके में इसराइली फौजियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जो एक इमारत के अंदर पनाह लिए हुए थे, उस इमारत में पनाह लेने वाले यहूदी फौजियों को टीबीजी मिसाइलों से मुजाहिदीन ने जलाकर राख कर दिए है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा का दीर अल बलह इलाका है, जहां पर इसराइली फौज ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है और बाज़ इलाकों में पिछले 24 घंटे से शदीद झड़पें और लड़ाई देखने को मिल रही है। इससे पहले आप जानते हैं इसराइली फौजें खान यूनस के अंदर पिछले 4 महीने से ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिली है सिवाय तबाही और बर्बादी के। तो जैसे मुजाहिदीन खान यूनस के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फौजियों को हलाक और जहन्नम वासल कर रहे हैं, ऐसे ही दीर अल बलह का इलाका जो खान यूनस से मुत्तसिल जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी जो यहूदी फौजी दाखिल हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जबकि नाज़रीन किराम, जब कभी इसराइली फौजें जहाँ कहीं इसराइली फौजें फंस जाती हैं, यानी मुजाहिदीन के नरगे में आ जाती हैं या घात में आ जाती हैं, तो फिर वो बमबारी शुरू कर देती हैं। चुनांचे पिछले 24 घंटे में दीर अल बलह के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी हुई है, जिसमें 10 से ज़ायद मुसलमान शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा खान यूनस के इलाके में मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज का एक और टैंक यासीन 105 मिसाइल मारकर तबाह कर दिया है। ये खबर भी नशर की गई है। जबकि इसराइल खुद के मुजाहिदीन ने बताया है कि खान यूनस के मुख्तलिफ इलाकों में जमा होने वाली यहूदी फ़ौज पर मार्टर गोलों की बारिश की गई है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, गजा शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर झड़पें चल रही हैं और जहाँ पर मुजाहिदीन की ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद इसराइली फ़ौज के 2 टैंकों को टारगेट किया गया है। तो यूं नाज़रीन किराम, गजा के जो इलाके इसराइली फ़ौज जहाँ जहाँ पर दाखिल है, वहाँ पर मुजाहिदीन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उन्हें जहन्नम वासल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो इसराइल के गजा के अंदर घुसने वाले यहूदी फ़ौजी हैं, वो बेबस हो चुके हैं, क्योंकि उनका हदफ था मुजाहिदीन को पकड़ना, उनकी सुरंगें पकड़ना, उनके मिसाइलों को पकड़ना, या फिर इसी तरह से उनके कब्ज़े से यहूदी कैदियों को जो कि गजा में कैद बनाए गए हैं पिछले 6 महीनों से, उन्हें रिहा करवाना। ये जो इसराइली यहूदी कैदी हैं, उनमें इसराइली फ़ौज के बड़े अफसरान भी हैं और इसराइली फ़ौज के कुछ अहम फ़ौजी भी हैं जो पिछले 6 महीने से मुजाहिदीन की कैद में हैं। तो उनको रिहा कराना इसराइली फ़ौज का एक बड़ा हदफ था, मकसद था, लेकिन इसराइल को उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है और अब तक किसी भी इसराइली कैदी को गजा से इसराइल ने ज़िंदा रिहा नहीं करवाया है, जो इस बात की अलामत और दलील है कि इसराइल को गजा में नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। फिर नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि गजा में जो इसराइल के जंगी जराइम हैं, इसके ख़िलाफ़ आलमी सतह पर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इसराइल गुज़श्ता 24 घंटे में इतनी बदतरीन किस्म के प्रेशर में आया हुआ है कि एक के बाद एक इसराइली जो लीडर है, वो सामने आकर माफ़िया मांग रहा है। पहले इसराइली सदर इसहाक हरज़ोग ने माफ़ी मांगी कि जो वर्ल्ड किचन सेंटर था, उस पर जो हमला हुआ, उसके जो एड वर्कर पर, यानी गजा के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत एक इदारा है जो लोगों के लिए खाना बनाने का काम कर रहा है और वो इमदाद देता है, लोगों को खाना और ख़ुराक फराहम करता है। तो उस इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5 लोगों को इसराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया था। तो ये जो हमला हुआ था, इस हमले के बाद पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल आया। चूँकि बरतानिया का नेशनल था, पोलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल थे जिन पर हमला किया इसराइल ने, और गाड़ी जिसको मिसाइल मारे, हेरिटेज इसराइली अखबार ने रिपोर्ट दी है कि 3 मिसाइल के बाद दीगरे मारे गए। तो अभी जो हमला हुआ, यानी एड वर्कर पर जो इमदाद पहुंचाने वाले हैं, और वो हैं भी गैर मुल्की, गजा के अलावा हैं। यही तो फ़र्क है आज
کہ مسلمانوں کا خون اتنا سستا بنا لیا گیا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں اسرائیل نے برطانیہ، پولینڈ، آسٹریلیا کے شہریوں کو قتل کیا تو اس پر اسرائیل کو معافی مانگنی پڑ رہی ہے اور منت سماجت کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور یہی نہیں، آسٹریلیا بھی غصے میں آ گیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے فون کیا کہ ہمارا ایک شہری اسرائیل کی بمباری میں کیوں مارا گیا ہے، لیکن آسٹریلیا کو غزہ کے جو 1,25,000 مسلمان قتل اور شہید اور زخمی ہوئے ہیں ان پر آسٹریلین وزیر اعظم کو غصہ نہیں آیا۔ اور ایسے ہی جو امریکی صدر جو بائیڈن ہیں اور برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک ہے، ان کو بھی غزہ کے مسلمان جو قتل ہو رہے ہیں، بچے جو قتل ہو رہے ہیں، ان پر ان کو غصہ نہیں آیا۔ جب ان کا اپنا کوئی شہری مارا گیا ہے تو ان کو غصہ بھی آیا اور انہوں نے اسرائیل سے سوال بھی کیا۔ تو یہ فرق ہے بنیادی طور پر مسلمانوں کے خون میں اور غیر ملکی جو نیشنل ہیں، بالخصوص مغربی ممالک کے، ان کے خون میں۔ اور اس سے مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جس مغرب اور یورپ کے لیے آپ لیٹے جا رہے ہو اور ان کی دوستی کے لیے آپ مرے جا رہے ہو، وہ آپ کو اور آپ کے لوگوں کو اور آپ کی آپ کی قوم کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال کام جو ایڈ ورکر کے قافلے پر حملہ ہوا اس میں اب پہلے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے معافی مانگی کہ غلطی سے حملہ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹویٹ کر کے معافی مانگی، اور پھر اسرائیل کی جو فوج کا ترجمان ہے اس نے معافی مانگی، اور اب اسرائیل کا جو آرمی چیف ہے ہرزی حلیوی، اس نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا جس میں کہا کہ یہ جو ایڈ ورکر کی گاڑی پر حملہ ہوا یہ غلطی سے ہوا ہے، اور جنگ کے دوران اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہم جو WC کا جو کچن ہے، یعنی ورلڈ کچن سینٹر جو ہے، ورلڈ سینٹر کچن جو ہے، اس سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور ان کی جو ورکر مرے ہیں، ان کے جو ورکر کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے ان کے خاندان والوں سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہم انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کے لیے سہولت اور فیسلیٹیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ اسرائیلی آرمی چیف کا بیان نشر ہوا ہے۔ ناظرین کرام، عالمی سطح پر جتنا پریشر ان 4 سے 5 لوگوں کے قتل پر اسرائیل کے خلاف آیا اور اسرائیل نے معافی مانگی، کیا غزہ کے جو 33,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور جو 76,000 مسلمان زخمی ہوئے ہیں اور جو 12,000 لوگ لاپتہ کیے گئے ہیں، کیا اس پر عالمی برادری اس طرح کا پریشر نہیں ڈال سکتی ہے؟ اسرائیل بے لگام ہو چکا ہے، اور اسرائیل ہر طرح کے انسانی قوانین کو، تمام اصول کو، تمام عالمی قوانین کو پاؤں تلے روند رہا ہے، لیکن ناظرین کرام اس کی سزا اسرائیل کو مل رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ رکھوں گا کہ اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب اس وقت غاصب صہیونی درندوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے اسرائیل کے اندر جو ایک خوفناک آگ لگی ہوئی ہے اس میں اسرائیل جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ویڈیوز رکھوں گا، ایسی تصاویر اور فوٹیج رکھوں گا جن کو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج 3 دنوں سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں یہودی بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اسرائیل کی سڑکیں بلاک کر کے، بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام یہ یہودی اسرائیلی پارلیمنٹ کا بھی محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کا بھی انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اب گزشتہ رات اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر پر ان مظاہرین نے حملہ کیا ہے، رکاوٹیں انہوں نے توڑ ڈالیں، اور پولیس کے ساتھ ان کی شدید جھڑپ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور یہ رکاوٹیں توڑ کر اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کے اندر تک جا پہنچے، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کا ایک متشدد یہودی وزیر ایتمار بن غفیر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر پر حملہ یہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شاباک کی وجہ سے ہوا ہے، جس کی ذمہ داری تھی کہ ان مظاہرین کو اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر تک نہ پہنچنے دیا جائے، لیکن انہوں نے ان کو پہنچنے دیا، تو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شاباک اس کی ذمہ دار ہے، اور اگر حالات کنٹرول نہ کیے گئے تو پھر بہت کچھ نقصان ہوگا، یہ اسرائیلی متشدد یہودی وزیر ایتمار بن غفیر نے کہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے جو حامی ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کے گھر پر حملہ کرنے والے جو یہودی ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، 1995 میں اسرائیل کا ایک وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا اسحاق رابین۔ وہ جو اسرائیلی وزیر اعظم تھا اسے قتل کر دیا گیا تھا اس وقت کہ جو رائٹ ونگ سے تعلق رکھنے والے عناصر تھے ان کے پروٹیسٹ کی وجہ سے۔ تو بالکل اسی طرح کی صورتحال اب اسرائیل میں پیدا ہو چکی ہے کہ اسرائیل کے اندر بسنے والے جو یہودی ہیں وہ دو حصوں میں بڑھ چکے ہیں۔ ایک طرف متشدد کٹر قسم کے یہودی ہیں، دوسری طرف سیکولر، لبرل اور عام طبقے سے تعلق رکھنے والے یہودی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر دو گروہ ہیں۔ اسرائیل کی جو اکثریت ہے وہ 60 سے 70% وہ سیکولر لبرل ہے، محض 20-25% لوگ ہیں وہ متشدد ہیں، اور یہ تاریخ کی پہلی حکومت ہے اسرائیل میں جو سب سے زیادہ متشدد اور یہودی کٹر قسم کی حکومت ہے۔ چنانچہ اب غزہ کی جنگ کی وجہ سے یہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ غزہ میں اب بھی اسرائیل کے کوئی 130 سے زائد قیدی ہیں جن کو مجاہدین نے پکڑ رکھا ہے، جن میں اسرائیلی فوج کے اہلکار بھی ہیں۔ تو اب یہ جو یہودی پروٹیسٹ کرنے والے ہیں یہ وہ یہودی ہیں جن کے رشتہ دار قیدی بنے ہوئے ہیں غزہ میں، اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم سے غزہ کی جنگ کو بند کرنے اور حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم مان نہیں رہا ہے، وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے، اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے اس جنگ کو بھی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے یہودی بھی ہیں جو جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیاں، ان کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں۔ بہت سے یہودی وہ ہیں جو غزہ کے اطراف میں یہودی بستیوں میں رہتے تھے، وہ 6 مہینوں سے اپنے گھروں سے بے گھر ہیں اور وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہے ہیں، اور شمال کے اندر لبنان کے بارڈر پر جو یہودی رہتے تھے وہ بھی گھروں سے بے گھر ہیں، وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہودی جو بندرگاہوں پر کام کرتے تھے یا مختلف جگہوں میں کام کرتے تھے غزہ کے اطراف میں، جن کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں، وہ بھی پروٹیسٹ میں شامل ہیں۔ تو یہودی بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اس کے گھر پر دھاوا بولنے کا ہدف تھا کہ اسے پکڑا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ یہاں تک کہ بعض اسرائیلی میڈیا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر، کہ اسحاق رابین کی طرح کہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہی قتل نہ کر دیا جائے، یہ جو احتجاج کرنے والے متشدد لوگ ہیں۔ جو ویڈیوز آئی ہیں، آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، اور اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہیں، ہم نے اپنے ایکس اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی نشر کی ہیں کہ یہودی پولیس اور جو عام یہودی شہری ہیں پروٹیسٹ کرنے والے، ان کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، درجنوں گرفتار ہو چکے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے تھے اور وہ لے کر اسرائیلی پولیس کی طرف بڑھ رہے تھے، اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو اسرائیل کے اندر اس وقت شدید بغاوت پھوٹی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو میں نے آپ کو دو گروہ گنائے ہیں کہ ایک سیکولر اور ایک مذہبی گروہ ہے۔ اسرائیل کے اندر جو مذہبی متشدد یہودی فرقہ حریدیم ہے، اس کے لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کل میں نے اس حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھی تل ابیب کو بند کر رکھا ہے، اور پھر اسرائیل کے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر اسرائیل کے اندر جو عرب اسرائیلی ہیں وہ اور متشدد یہودیوں کے درمیان اختلافات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج میں اختلافات ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات ہیں۔ بہت سے یورپی ملک اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں، دنیا کے کوئی 30 سے زائد ملک اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں، جن سے اسرائیل کے سفارتی تعلقات منقطع ہیں یا خراب ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں اس وقت جو غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے، یہ اب ایران اور لبنان اور یمن کی بھی جنگ بن گئی ہے، چونکہ ایران کے سفارت خانے پر شام میں دمشق میں اسرائیل نے حملہ کیا، جس میں 13 لوگوں کو قتل کیا گیا، جس میں سے 7 کا تعلق ایران کی جو فوج ہے اس سے تھا، اور اس میں ایران کے سابق آرمی چیف بھی شامل تھے اور بڑے کمانڈر بھی شامل تھے۔ تو ایران کے سفارت خانے پر جو اسرائیل نے حملہ کیا، اس کا رد عمل ایران دینے جا رہا ہے، چنانچہ بہت بڑی کوئی کارروائی ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف ہو سکتی ہے۔ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، میرے سامنے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی بڑی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں کہ عراق میں جو ایرانی جنگجو ہیں انہوں نے اسرائیل کے جنوبی علاقے ایلات میں بمبار ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے، اور یہ تیسرا حملہ ہے پچھلے تقریباً 48 گھنٹوں کے دوران جو عراق سے اسرائیل میں ہوا ہے۔ جارڈن یعنی اردن کی سپیس کو کراس کرتے ہوئے یہ ڈرون پہنچا ہے۔ جارڈن میں امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے اور اسرائیل کا اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، لیکن وہ ان ڈرون طیاروں کو گرانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جو لبنان کی حزب اللہ تنظیم ہے ان کی جانب سے نہاریہ ایک جگہ ہے اسرائیل نے قبضہ کر رکھی ہے فلسطین کی، وہاں پر میزائل گرے ہیں۔ نومبر کے بعد یہ میزائل پہلی دفعہ وہاں پر داغے گئے ہیں، کچھ 14 کے قریب میزائل داغے گئے ہیں،
جن میں سے کئی کو تو اسرائیلی آئرن ڈوم میزائل سسٹم نے گرا دیا، لیکن کچھ میزائلوں کے وہاں گرنے کے جو خبریں ہیں، رپورٹس ہیں، وہ بھی موصول ہو رہی ہیں۔ پھر لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو بارڈر ہے ناظرین کرام، وہ اس وقت شدید جنگ کا ایندھن بنا ہوا ہے۔ لبنانی حزب اللہ گروپ میزائلوں کی، مارٹر گولوں کی، بمبار ڈرون طیاروں کی بارش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل لبنان کی حدود میں جا کر بمباری کر رہا ہے۔ تو حالات اسرائیل کے لیے بہت خوفناک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اندرونی طور پر اس وقت تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر اسرائیل کو پوری دنیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے۔ امریکہ کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا، دنیا کے کون سا ملک ہے جہاں پر غزہ کے لیے آواز نہ اٹھائی گئی ہو، یا غزہ کے لیے آوازیں بلند نہ کی گئی ہوں، اور اسرائیل کے جنگی جرائم کے حوالے سے لوگ نفرت نہ کرتے ہوں اسرائیل سے۔ آج دنیا میں سب سے ذلیل اور رسوا کن جو قوم ہے وہ اسرائیل کو قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر میں ناظرین کرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت جو الضفہ الغربیہ ہے وہاں پر حالات کافی کشیدہ ہیں۔ الضفہ الغربیہ میں 7,920 لوگوں کو اب تک گرفتار کیا ہے اسرائیل نے۔ آپ جانتے ہیں فلسطین کا علاقہ ویسٹ بینک یہ بڑا اہم ہے، جیسے غزہ اہم ہے ایسے ہی ویسٹ بینک اہم ہے۔ ویسٹ بینک کے علاقے میں اسرائیل کے خلاف نفرت بہت بڑھ چکی ہے ان کے مظالم کی وجہ سے، چنانچہ ایک اور فلسطینی مسلمان نے ویسٹ بینک الضفہ الغربیہ میں فدائی حملہ کیا ہے، اور اسرائیلی پولیس کی چیک پوسٹ پر اپنی گاڑی چڑھا دی ہے، جس کے نتیجے میں ابتدائی معلومات کے مطابق 4 یہودی پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت بڑی تشویش ہے اور اس کی ہلاکت کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ تو فلسطینی فدائی مسلمان حملے کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کو سبق سکھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام 7,920 یعنی کہ تقریباً کوئی 8,000 کے قریب لوگ ہیں وہ فلسطین کے الضفہ الغربیہ سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پھر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو محمود عباس کی حکومت ہے فلسطین کے ویسٹ بینک علاقے میں، وہ اپنے ہی فلسطینی مجاہدین اور مزاحمت کرنے والے عناصر کے خلاف ہے۔ چنانچہ طول کرم میں جو وہاں پر مجاہدین ہیں ان کے ساتھ فلسطینی حکومت کے مسلح دستوں کی جھڑپ ہوئی ہے، جس کے بعد حالات کافی تشویشناک بتائے جا رہے ہیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ فلسطین کے اندر بھی دھڑے ہیں، اور یہ دھڑے یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ اور مغربی طاقتوں کے آگے ناچ رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ اپنے غزہ کے نہتے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کو کوئی مدد فراہم کر سکے اور ان پر ہونے والے مظالم کو رکوا سکے۔ یہ اب تک کی اہم ترین معلومات ہیں، خبریں ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدی، اسے فالو کریں، سبسکرائب کریں، آگے نشر کریں۔ جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔